لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الشهادة لله وقال تعالى في مقام آخر ولا تكتموا الشهادة وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں، نوجوان بھائیوں، ہمارا دین کے طالب علموں کا یا دیندار لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں دین اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اب وہ کیسے رہنمائی کرتا ہے یا کن کن معاملات میں رہنمائی کرتا ہے اور کب تک رہنمائی کرتا رہے گا، تو اس کا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے سچا اور سچا دین ہے، لہٰذا یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی
रहनुमाई और राहबरी का फरीज़ा सर है। और दूसरा ये कि ज़िंदगी में छोटे से छोटे मामले से यानी जूता पहनना कितना छोटा सा अमल है, उसमें भी अगर सो के उठते हो तो जूता कैसे पहनना है, मस्जिद से निकल रहे हो तो जूता कैसे पहनना है, बैतुल खुला में जा रहे हो तो पाँव कैसे कदम अंदर रखना है, यहाँ से लेके जिंदगी के हर मामले तक, अपने घर, अपने कारोबार, अपनी तिजारत, अपनी शादी वाली मामलात, जिंदगी के तमाम मामलात में रहनुमाई करता है। एक सवाल जो आज के दौर, आज के महीने का, बल्कि यूं कह लीजिए कि आज के दिन का, उस सवाल के अंदर दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, वो आज का सवाल क्या है? वो आज का सवाल है कि हमारे मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं ये इंतखाबात का और इलेक्शन का एक हंगामा बरपा है, और चंद दिन बाद वोटों का एक सिलसिला आ जाएगा। अब हमारे ज़हनों के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि एक दीनदार फर्द होने की हैसियत से हमारे लिए दीन के अंदर इसमें क्या रखना है, हमें क्या करना चाहिए? वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वोटों के नतीजे में जो कुछ होता है, जो कुछ बनता है, उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या दीन इस मामले में क्या कहता है, या हम कहाँ खड़े हैं दीन के अंदर, इस मामले में हमें करना क्या चाहिए। डॉक्टर असरार अहमद साहब रहमहुल्लाह फौत हो गए। वो कहा करते थे कि ये जमहूरियत जो है ये ऐन शिर्क है, जमहूरियत ऐन शिर्क। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस जमहूरियत को वो ऐन शिर्क कहते थे वो दरअसल मगरबी जमहूरियत है, वो मगरबी जमहूरियत है जिसमें अगर 51% लोग वो किसी गधे के बारे में कहें कि ये इंसान है, तो उनकी जमहूरियत ये कहती है कि उसे माना जाएगा कि ये वाकई ये गधा नहीं है, ये इंसान है। और अगर उनके 51% लोग किसी इंसान के बारे में कहें कि ये इंसान नहीं, गधा है, तो वो मानेंगे और कहेंगे कि मान लेना चाहिए कि ये इंसान नहीं, गधा है। यही वजह है कि उनके मुल्कों के अंदर फितरत के बिल्कुल खिलाफ, इंसानी फितरत के बिल्कुल खिलाफ, मर्दों की मर्दों से शादियां, औरतों की औरतों से शादियां, जिसे हम जिनस प्रस्ती कहते हैं। और न सिर्फ ये कि उनके कानून के अंदर ये बिल्कुल दुरुस्त और ठीक है, बल्कि रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है, और उनके बड़े इदारों के अंदर, हुकूमती इदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दावेदार होते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, हम जिनस प्रस्त हैं, हमने मेरा जोड़ा फलां है, मेरा जोड़ा फलां है। वो इसको कोई बुरा ख्याल नहीं करते,
اس لیے کہ ان کی جمہوریت نے انہیں کہا ہے کہ یہ درست قانون ہے۔ تو ان معنوں میں تو یہ جمہوریت جو ہے یہ تو واقعی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کہ دین اگر اس سے جدا ہو جائے، وہ کوئی بادشاہی کا نظام ہو یا وہ کوئی جمہوریت کا نظام ہو، اگر اس میں سے دین نکل جائے گا تو پھر وہ چنگیزیت رہ جائے گی، پھر وہ اللہ کی بغاوت رہ جائے گی، پھر وہ شیطانیت رہ جائے گی، وہ کوئی نظام باقی نہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک حقیقت ہم اپنے ہاں دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پر جو کھیل کھیلا جاتا ہے، جو تماشا لگایا جاتا ہے، اور اس کے اندر پیسے کا عمل دخل، اور پیسے میں بھی تھوڑا بہت نہیں، بہت بڑے پیسے کا عمل دخل، اور اس پیسے کے اندر بھی حلال اور حرام کی کوئی قید نہیں۔ وہ لگانے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر 50 کروڑ لگائیں گے تو ہم نے اس کے ذریعے 1 ارب حاصل کر لینا ہے۔ گویا ان کے لیے یہ تجارت ہے، ان کے لیے یہ ذمہ داری نہیں۔ وہ لگاتے بھی اسی کشادہ دلی سے ہیں کیونکہ ان کے پاس آیا بھی انہی راستوں سے ہوتا ہے۔ جس آدمی نے بہت محنت سے، بہت خون پسینہ بہا کے پیسہ لگایا، کمایا ہے، وہ اس کا ایک روپیہ خرچ کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے کہ یہ میں یہاں لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ اور دوسری طرف ایک عام اور متوسط اور غریب آدمی ہے، وہ تو بیچارہ ہر وقت اسے اپنی ہنڈیا کے اور اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے اور اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ دوائی موجود ہے تو کھانا موجود نہیں ہے، کھانے کے معاملات میں تو کپڑے بھی موجود نہیں ہے، کپڑے موجود ہیں، جو کچھ مہنگائی کا ایک عذاب ہمارے یہاں اترا ہوا ہے، اس میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پورا کوئی آزمائش اور کوئی عذاب ہے جو ہمارے یہاں مہنگائی کی صورت میں ہمارے غریب لوگوں کے اوپر مسلط ہے۔ اور وہ بیچارے کوئی سمجھ نہیں پاتے کہ روزانہ ایک بل بجلی کا دیا تو گیس کا بل آ گیا، گیس کا دیا تو پانی کا آ گیا، پانی کا بل دیا تو بچوں کی فیسیں آ گئی، تو خدا نخواستہ بیماری آ گئی، شادی غمی آ گئی، کہیں جانا پڑ گیا، کہیں آنا، 100 طرح کی زندگی کے معاملات ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ اس حلال کمائی کے اندر سے بندہ یہی کچھ پورا نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو کھیل ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پہ کھیلا جاتا ہے کہ بلا مبالغہ کروڑوں نہیں اربوں روپے اس کھیل کے اندر لٹائے جاتے ہیں، اور جن کو کوئی کام کبھی روزانہ نہیں ملتا ان کو لیے بھی کام کھلے ہوتے ہیں، اور پھر رکن منتخب ہو جانے کے بعد جس طرح کی منڈیاں لگتی ہیں اور انسانوں کا مول لگتا ہے اور اس کے ضمیر بیچے اور خریدے جاتے ہیں، اور پھر جو جتم پیزار ہوتی ہے اس کے لیے جتنی سازشیں ہوتی ہیں، جتنے تانے بانے بنے جاتے ہیں، جتنے جال بنے جاتے ہیں، جو کچھ ہمارے ہاں اس کے نام پہ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ سارے بزرگ بھائی دوست آگاہ۔ تو وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جمہوری نظام اور یہ جمہوری سسٹم یہ اس طرح کا ہے کہ اس میں جو کوئی عام
अनपढ़, जाहिल, कोई भी शख्स माजा कामा, उसका भी वोट एक है, और कोई पीएचडी डॉक्टर हो, कोई अल्लामा, आलिम, फाजिल, मुफ्ती और तकवा के आला तरीन मेयार पे हो और इल्म अमल की आला तरीन मेराज पे हो, उसका भी वोट बराबर है और वो नथु फतू का वोट भी बराबर है। तो उनमें तो बंदे गिने जाएंगे कि इतने वोट निकले हैं फलां के, इतने वोट निकले हैं फलां के, इतने वोट निकले हैं फलां के, लिहाजा फलां जीत। तो उसमें फिर जीतने वाले भी जो हैं वो जिसने ज्यादा पैसे बहाए हुए होंगे या जितने पैसे खर्च किए होंगे, मुमकिन ये है कि वो जीत के जो है ढोल बजाता फिर रहा हो। यूं भी मुमकिन है कि एक तरफ एक आलिम, फाजिल, मुफ्ती, अल्लामा, फहामा और दीनदार आदमी वो वोट के लिए खड़ा हुआ है, तो उसकी संदूकची में से जो है वो 100 वोट निकल रहे हैं, और उसके मुकाबले में कोई लुच्चा लफंगा और बदमाश परले दर्जे का हुंडा कोई ऐसा आदमी है, तो उसकी संदूकड़ी में से 1000 वोट निकल रहे हैं। ये भी हमारे मुआशरे के अंदर ही होता है। और हमारा अवामुन नास का मामला भी ये है कि हम लोग यहाँ मसलन ये जो इमामत का मुसल्ला है, ये जो इमामत मस्जिद की इमामत का मुसल्ला है, इसकी इमामत के लिए हम बंदा मुंतखब करते हैं तो हम उसके ऊपर ऐनक लगा के देखते हैं कि इसके अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, कोई खामी नहीं होनी चाहिए। हत्ता कि वो जो मौलवी साहब हैं या वो हाफिज साहब, कारी साहब, इमाम साहब हैं, वो किसी जगह चौक में किसी के साथ खड़े होके हंस भी लें तो बंदे एतराज करना शुरू कर दें, देखो जी उत्थे खड़े सन ते हंसदे सन पे कोई गल करन वाली मस्जिद दे मौलवी साहब ने ते कोई गल ही नहीं सुझदी ना। इमामत के मुसल्ले के लिए वो किसी शख्स के ऊपर इतना सा छोटा सा उसके खैर ऐब, खामी, कमी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अपने मुल्क की बागडोर जिसके हाथ में भेज रहे हैं या जिसको दे रहे हैं, वो चाहे कोई परले दर्जे का लुच्चा और लफंगा हो, वो चाहे मानता हो कि मैं शराबी हूँ, वो मानता हो कि मैं फला 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 गिलाजत के अंदर मुब्तला हूँ, इसके बावजूद जो है वो लोग उसी को मुंतखब करेंगे, उसी को चुनेंगे और वो ये समझेंगे कि हमें अपने हल्के के लिए जी किसी की ज़रूरत है, तो जी हमें थाने कचहरी में किसके साथ जाना है, जी कोई लुच्चा लफंगा ही जाएगा, जी पुलिस के साथ तो वहाँ बातचीत करनी है तो किसी ऐसे नहीं करनी है। तो हमारा मेयार क्या बन गया है? हमारा मेयार ये बन गया कि इस छोटे से मुसल्ले के लिए जो लोगों की इमामत है, उसके लिए तो हम कोई छोटे से छोटा नक्स और ऐब भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जिस शख्स को हम मुल्क की कुर्सी के ऊपर अपना इक़्तिदार दे के बिठा रहे हैं, वो चाहे वो हमारे ही वोटों से, हम उसके बारे में नहीं देखते कि उसके अंदर कोई ईमानदार शख्स हो, कोई दयानतदार शख्स हो, कोई आलिम फाजिल हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई दुनिया के मामलात को जानने वाला हो, कोई ऐसा हो जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो अपनी कौम की क़यादत कर सके या कौम की रहनुमाई कर सके। यहाँ मैं रुक के एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ले देता हूँ कि क्या बात है उन अजीम शान सहाबा की, जिनके रोशन सितारे सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, जिनके रोशन सितारे सैयदना हज़रत उमर फारूक हैं, जिनके रोशन सितारे सैयदना हज़रत उस्मान गनी हैं, जिनके रोशन सितारे सैयदना हज़रत अली हैं। एक बात बड़ी हदीस पाक के अंदर कल कही गई कि आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम होगे ना वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। आए हाय, ये कैसी बात है? हम कहते हैं हमारे हुक्मरान यूं हैं, हमारे हुक्मरान यूं हैं, हमारे हुक्मरान यूं हैं, हमारे हुक्मरान यूं। कभी हम यूं नहीं कहते कि हम यूं। ये हमारे में से ही मुंतखब होके आते हैं, हमारे में से ही चुने जाते हैं, हम में से ही मुंतखब होके आते हैं।
سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے یہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یمن کے اندر ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو جاتے ہیں واقعات، بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، جنسی تشدد ہوتا ہے اور بے شمار۔ یہ انسان جب سے انسان وجود میں آیا ہے، یہ انسان کے جرائم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہوا کہ اس بچے لڑکے کو دھوکے سے بلایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ وہ مقدمہ پہنچا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام۔ جب یہ مقدمہ وہاں پہنچا تو تحقیق کرتے 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 4 آدمی، یہ یمن کی بات ہو رہی ہے، یمن کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں۔ آپ مدینہ منورہ میں، کیس وہاں ہوا ہے، اور وہاں سے کیس یہ پہنچتے پہنچتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا ہے۔ تو آپ نے 4 بندوں پہ وہ جرم ثابت ہوا کہ وہ 4 بندے اس میں ملوث تھے، اور آپ نے 4 کے سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ 4 کو اب یمن میں سے سفارشیں آنے لگی کہ یہ تو بڑا خراب ہو جائے گا کام، 4 آدمی ہیں اور وہ ہیں بھی بڑے بڑے، تو انہیں کیسے مروا دیا جائے، کیسے قتل کر دیا جائے، گنجائش نہیں پاتی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے پورا یمن قتل کروانا پڑے، یمن مسلط ہوتا ہے، اس میں ملوث ہوتا ہے اس کیس میں، اور سارے یمن کے لوگ قتل کروانے پڑتے تو میں سارے یمن کے لوگوں کو قتل کروا دیتا۔ قتل ڈھونڈے اتنا۔ عدل اور انصاف اس چیز کا نام ہے۔ لوگوں کے اندر لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ لوگ جو چاہ رہے ہیں چاہتے رہیں۔ دیکھنا یہ ہے اللہ کا دین کیا چاہتا ہے، اللہ کی شریعت کیا چاہتی ہے، اللہ کا قانون کیا چاہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جمہوریت وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے تابع ہے تو پھر وہ قابل قبول ہے، پھر وہ قابل قبول ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے تابع نہیں ہے تو پھر وہ چنگیزی ہے، پھر وہ ہلاکو خانیت ہے، پھر وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ جمہوریت کے نام پہ ڈھونگ ہے۔ یہ جو ڈھونگ ہمارے ہاں رچایا جاتا ہے، بدقسمتی سے ہماری روایت ثقافت یہ بن گئی، جب سے ملک بنا یہ اسی طرح کا ماحول، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار اور معاشرے کے چھٹے ہوئے بدماش وہ لوگ منتخب ہو کے اسمبلیوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کے تانے بانے بنے جاتے ہیں اور لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جمہوریت کے نام پہ چلتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائی، اب ایک اور سوال، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، ان کی تدریس کی جائے، انہیں بتایا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، اور دین کیا رہنمائی کرتا ہے اس سے آگاہ کیا جائے کہ دین جو ہے وہ ہمیں کس طرح کی تلقین کرتا ہے۔ پرسوں ترسوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک فتویٰ سندھ کے ایک عالم ہیں،
उनका सोमरो साहब का अल्लामा खालिद सोमरो उनका फतवा एक सोशल मीडिया पे बहुत तंज का निशाना बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जो वडेरे और जागीरदार जो हैं वो पैसों का लालच दे के आपसे वोट खरीदते हैं, तो आप पैसे ले लें लेकिन वोट फलां को डालें तो आपको कोई गुनाह नहीं, इस फतवे को जो है वो बहुत उछाला जा रहा है। देखते हैं कि मौलवी साहबान जो हैं ये अपने वोट की बारी आती है तो कहते हैं कि उसको से पैसे भी ले लें और वोट जो है वो हमें दे दें, आपको इसमें कोई गुनाह नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि ये फतवे देते हुए जो है ये बिल्कुल स्टेज की और बाजार की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और ना बात बात में फतवे देने चाहिए। ये हमारे यहाँ बहुत गलत रुझान है। फतवा किसी मामले में दिया जाएगा तो फतवे के लिए बाकायदा पहले सवाल किया जाएगा और वो सवाल फतवे के लिए फिर बाकायदा एक उलमा का बोर्ड, वो उलमा का बोर्ड मिल के फतवा दे। कोई एक बंदा जो है वो उसको फतवा ना दे। यानी असल मेरे नज़दीक फतवे का दुरुस्त तरीका है ये जो हर बंदा बैठता है ना और हर बंदा हर लफ्ज़ चार नहीं पढ़े होते, जुमले अरबी इबारत पढ़नी नहीं आती, ज़बर ज़ेर पेश अरबी इबारत का पता नहीं होता, लेकिन गले के जोर पे सीना फाड़ फाड़ के और हाथ उठा उठा के मुफ्ती अपने आप को कह कह के और अपने नाम के साथ लगवा लगवा के फतवे दिए जा रहे थे। इससे दरअसल दीन भी बदनाम होता है और दीन का बात भी होता है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह, बड़ी मशहूर मारूफ तफसीर है उनकी मारिफुल कुरान 9 जिल्दों में। ये पूरा घराना है मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब के साहबजादे जो अभी हाल में जिंदा हैं, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, और उनके भाई फौत हुए पिछले चंद माह पहले मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब, और मौलाना ज़की कैफ़ी उनके साहबजादे से अभी पिछले महीने मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनके वालिद की यादें ताज़ा कर रहा था और बड़े खुश हुए। सऊद उस्मानी साहब हमारे दोस्त हैं। ये पूरा घराना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ने पहले जो कहीं इलेक्शन मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पे हुए तो उसमें वोट की शरई हैसियत जो है उन्होंने बयान की कि वोट की शरई हैसियत क्या है। एक तो उनकी उस बात से ये साबित होता है कि वोट की हैसियत एक शहादत और गवाही की, वोट की हैसियत एक शहादत और गवाही की। यानी जब कोई आदमी अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे पेश करता है कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दिया जाए, तो अब इसके मतलब दो। पहली बात तो ये कि दीन इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया कि जो शख्स कोई जिम्मेदारी या ओहदा वो तलब करके लेता है, मांग के लेता है, तलब करता है, तो अल्लाह ताला उससे अपनी हिमायत और उससे अपनी रहमत उठा लेते हैं, उसको अपनी रहमत जो खुद पेश करता है। तो आप यहाँ देखें, ये तो पूरा एक काउंसलर से लेके पूरा एक निज़ाम है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, सब लोग एक दूसरे से बढ़ बढ़ के अपने आप को पेश कर रहे होते हैं और अपनी अपनी जो है वो मुख्तलिफ हवालों से अपने आप को बुलंद करने के लिए, जी मेरी तालीम इतनी है, मेरी बिरादरी इतनी है, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, और फिर उधर जिक्र किया जाता है। हदीस पाक क्या कह रही है कि जो शख्स खुद कोई ओहदा मांग कर लेता है उससे अल्लाह ताला अपनी हिमायत छीन लेता, वापस ले लेता।
دوسری چیز کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو کوئی عہدہ دیا گیا، جس شخص کو کوئی عہدہ دیا گیا، وہ تو ایسا ہے جیسے اسے کند چھری سے ذبح کر دیا، یعنی کوئی ذمہ داری دی گئی، اسے گویا کھنڈی چھری سے اسے ذبح کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو اس نے جا کے اللہ کے حضور قیامت کے دن ان اپنی ساری باتوں کا اور لی ہوئی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے۔ اب ووٹ ایک شہادت ہے، جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بطور ممبر کے پیش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کام کے لیے میں سب سے زیادہ اہل ہوں، مجھے ووٹ دیا جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ بندے کے ذمے اپنی ذات کی جواب دہی، پھر اپنے اہل و عیال کی جواب دہی، یہی اس پہ بندہ پورا نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ کہ انسانوں کے ایک بڑے اجتماع کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے تو اس نے کیسے اللہ کے حضور جواب دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگلی چیز یہ کہ وہ گویا اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ اس عہدے کے لیے میں سب سے زیادہ موزوں اور مناسب آدمی ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بادشاہ مصر کے سامنے کہا تھا کہ مجھے آپ زمین، یہ جو خزانہ ہے اس کے اوپر آپ مجھے نگران بنا دیں، انی حفیظ علیم، یہ دو خوبیاں بیان کی گئی۔ انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، محافظ ہوں، امانت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، امانت کی میں کڑی نگرانی کر سکتا ہوں، میری موجودگی میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ خیانت کر سکے۔ اور دوسرا کیا؟ علیم، مجھے اس کام کو سنبھالنے کی پوری جانچ بھی ہے، مجھے پورا علم بھی ہے۔ یعنی اس زمانے کے اندر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دو خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں امانت دار ہوں، حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، نگران اچھا ہوں، میں خیانت نہیں کرتا، میں کسی طرح کی بددیانتی کا مرتکب نہیں ہوتا، میں کسی کو بددیانتی کرنے نہیں دیتا، میری موجودگی میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ اس خزانے کے اندر کوئی نقب لگا سکے، کوئی ڈکیتی کر سکے، ایسی کسی کو جرأت میں نہیں ہونے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے انی علیم، میں صاحب علم ہوں، مجھے پتا بھی ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام وہ بھی بندہ بھی کر سکتا ہے جب اس کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ جو فائنانس کا علم ہے، معاشیات کا علم ہے، اکنامکس کا جو علم ہے، اس کے خوب ماہر تھے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے کے اندر۔ اس لیے اس بادشاہ کو کہا تھا کہ 7 سال جو ہیں ان میں خوب غلہ اور اناج اگے گا، اور 7 سال بالکل قحط ہوگا، خشک سالی ہوگی، تو ان میں کوئی چیز نہیں اگے گی۔ لہذا اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو 7 سالوں کے اندر غلہ اور اناج اگے گا، اس کو انہی سٹوں کے اندر محفوظ رکھ لیا جائے، اور اگلے 7 سال جو خشک سالی کے ہوں گے ان میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت جو ہے اسے استعمال کیا جائے۔ اس معاملے کو مینیج اس طرح کیا جائے تو وہ جو قحط سالی ہے ہم اس پہ قابو پا لیں گے، اور اس قحط سالی کو ہم ٹھیک طریقے سے گزار لیں گے۔
یہ حل پیش کیا تھا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور پھر اگلی بات بتائی، اچھا پھر تم ہی اس کو کر کے دکھاؤ کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ گویا معراج تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں سے نکلے جس میں بھائیوں نے گرایا تھا، اس کنویں سے اٹھ کے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے عزیز مصر کے ہاں اس کے گھر کے اندر رہے، اور اس کے گھر کے اندر خاتون اس کی بیوی آپ پر تہمت لگاتی ہے، جھوٹی تہمت کے نتیجے میں آپ قید کے اندر چلے جاتے ہیں اور سال ہا سال قید کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور پھر وہاں قید کے اندر اللہ یہ سبب بناتا ہے کہ وہاں دو قیدیوں کو آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور وہ خواب کی تعبیر بالکل درست ہوتی ہے، اور اس خواب کی تعبیر کی بعد اس بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ 7 سال ایسے ہیں، 7 سال ایسے ہیں، 7 گائے ایسی ہیں، 7 گائے ایسی ہیں، تو کوئی بندہ اس کی تعبیر نہیں بتا پاتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ غلام جو چھوٹ کے گیا تھا، وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ جناب وہاں قید میں ایک بندہ ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بتا دیتا ہے، اور وہاں سے بلایا گیا اور آپ نے ایک منفرد تعبیر بتائی، اور اس کے نتیجے میں یہ بات تھی۔ یہ ساری کہانی کیا تھی؟ انی حفیظ الحکیم، میں محافظ بھی ہوں، مجھے جانچ بھی ہے، اور میں صاحب علم بھی، میں دیانتدار بھی ہوں اور صاحب علم بھی۔ میں مٹی کا ماتو نہیں ہوں کہ جس کے ذمے ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے اور وہ اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکے۔ تو یہ ووٹ کیا ہے؟ یہ شہادت ہے۔ اب جو بندہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے وہ بھی گویا جس بندے کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہے، جس بندے کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہے، وہ اپنی طرف سے شہادت دے رہا ہے کہ اے اللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ بندہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اگر یہ یعنی شہادت کے بارے میں کہا یہ گیا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، لوگوں اللہ کے لیے شہادت اور گواہی دیا، اور وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت اور گواہی کو چھپاؤ بھی نہیں، شہادت اور گواہی دینی ہے کہ تمہارے ذمہ ہے بحیثیت مسلمان۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کہتا ہے کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالا یا میں نے تو ووٹ نہیں ڈالنا، نہیں، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ، یہ گواہی دینی ہے آپ نے، لیکن گواہی کیسی دینی ہے؟ آپ نے اپنے پورے ایمان کے ساتھ گواہی دینی ہے۔ فلاں شخص اس بات کا اہل ہے کہ اس کے پاس یہ کام کرنے کا علم بھی موجود ہے، اور یہ دیانت کے اعتبار سے بھی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو بازار لگتا ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے ووٹ دے دیتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ ہماری قیمتیں لگا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے، اور اسی سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اور تب یہ بدماشی کا ایک بازار گرم ہے ہمارے ملک کے اندر۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں، اور اس کو ہم، اور جو جتم بیزار عوام الناس کے اندر، لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں، آپس میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور دشمنیاں آپس میں۔ حتیٰ کہ اب صورتحال کیا ہے، اب تو ہم نے اس دور کے اندر یہ دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ الجھا ہوا ہے، دونوں بحث کر رہے ہیں، اور نہ بیٹے کو یہ تمیز ہے کہ میں نے باپ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اور نہ باپ کو یہ خیال ہے کہ یہ بہرحال جو کچھ بھی ہے میرا بیٹا ہے، اختلاف کو گھر کے اندر رکھا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے پاڑ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب جدید دور میں یہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا کر گئی ہیں، خواتین پڑھ گئی ہیں، تو اس میں اب لڑکیاں بھی جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہو گئی ہیں، اور وہ جو ہے سلسلہ چلا ہوا ہے، اور تہذیبی کا اور بے تہذیبی کا، جس کا کوئی انت سرا ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال وہ موجود ہے کہ یہ جو باطل لوگ منتخب ہو کے جاتے ہیں، لچے اور لفنگے منتخب ہو کے جاتے ہیں، انہوں نے، آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے وہاں دین کی تعلیم دینی ہے یا دین کی حفاظت
حفاظت کرنی ہے؟ نہیں، وہ تو جو کچھ ان کا ذہن بنا ہوا ہے، آزاد خیال اور مغرب زدہ اور سیکولر، اور اس کی تلقین اور تبلیغ کرنی۔ اور ہم بڑے سادہ لوگ ہیں کہ ہم اس سادگی کے اندر سمجھتے ہیں میرا جی ایک ووٹ سے کیا بنے گا، جی فلانے نے کون سا جیتنا ہے، فلانے نے جی لہٰذا جی ووٹ اس کو۔ جب آپ ووٹ خرید و فروخت کرتے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب کا فتویٰ ہے یہ کہ آپ پیسے دے کے ووٹ لیتے ہیں تو یہ پیسے حرام ہیں۔ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ بتا رہا ہوں میں کہ کوئی شخص ووٹ اگر پیسے کی بنیاد پہ کر کے لیتا ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ رشوت دی جاتی ہے ووٹوں کے معاملے میں۔ تو جناب وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اے امیر المومنین کیا بات ہے آپ کے دور کے اندر امن و امان اس طرح نہیں رہا جس طرح کا امن و امان حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھا اور حضرت عمر فاروق کے دور میں تھا۔ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اس وقت عوام الناس جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو عوام الناس میں ابوبکر صدیق تھے، عوام الناس میں حضرت عمر فاروق تھے، عوام الناس میں عثمان غنی تھے، عوام الناس میں حضرت علی، یہ لوگ تھے۔ اور جب ابوبکر صدیق کا دور آیا تو پھر ان کے عوام الناس میں عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، میں علی تھا، طلحہ تھے، زبیر تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ اور اب جب ہماری باری آئی ہے تو ہمارے عوام الناس کے کچھ جیسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے امن و امان کہاں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ عوام الناس جیسے ہم ہوں گے پھر ویسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ وہ پروفیسر مولانا محمد اسلم صدیقی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہا کرتے تھے کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، ہم تقویٰ کی آرزو کرتے ہیں لچوں اور بدماشوں کو اپنے سر کے اوپر بٹھا کر، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کیا ہے حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں، ہم نے کیسا حسین فریب کھایا ہوا ہے۔ تو یہ الیکشن کا ایک سلسلہ ہے جناب آپ کے ہاں سجا ہوا ہے، اس میں آپ نے اگر چلنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ذمہ داری ادا کروں اور اپنی طرف سے کل کو میں نے اس ذمہ داری کا جواب دینا ہے اللہ کے حضور جا کے کہ میں نے اے اللہ اپنی درست شہادت تیرے فلاں بندے کے حق میں دی، وہ شہادت درست ہوئی تو ثواب اور اجر، خدا نہ خواستہ سفارش شفاعت غلط ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے